इन्वेस्ट थोड़ा करना है, समझना ज़्यादा है। अगर उसमें 20,000 आपने एक शेयर में इन्वेस्टमेंट किया होता, वो नीचे चला गया होता, उसमें से आपने 30 किसी और में किया होता, तो शायद उसका नुकसान भी आपका उसमें जो सा पूरा हो जाए। तो आप क्या कहते हैं, ये आने वाले दिनों में ये डाउन हो जाएगी कि मज़ीद हाइप क्रिएट कर जाएगी? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको वेलकम करते हैं डॉक्टर तलहा ज़ुहैर चैनल पे। आज के जो हमारे खसूसी गेस्ट हैं, खसूसी मेहमान हैं, जिनका नाम है मोहम्मद अली जोया साहब, मार्केट स्टार मार्केट के बहुत एक्सपर्ट हैं। तो इनसे मैंने कभी भी मैंने इनसे पूछा है सब किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मुझे यूट्यूब से वीडियोस देखी, अपने ट्रेडर से पूछा, लेकिन मुझे उसमें कोई ऐसा इतना प्रॉफिट नहीं हुआ जो मुझे मोहम्मद अली साहब ने बताया है कि सर यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें, ये स्टॉक आपको प्रॉफिट देगा। तो आइए हम उनसे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। तला भाई आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी मोहब्बत है, आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला, हमारे पास आए हमारे इस शो में। सर स्टॉक मार्केट के हवाले से बताएं, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रेट का क्या रोल होता है? अच्छा तला भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटरेस्ट रेट है ना, जो आपका बड़ा बैंक होता है वो आपके जो कमर्शियल्स बैंक को लोन देता है, उस लोन के ऊपर जो सूद लगता है, जैसे पहले 22% लग रहा था, तो वो हमारा इंटरेस्ट रेट था। ठीक है ना। कोई भी बैंक जब आपको कोई भी लोन देता है और उसके ऊपर एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स टैक्स लगता है, तो वो इंटरेस्ट रेट होता है। अब बेसिकली इसमें ये है कि हमारे पाकिस्तान में पहले 22% इंटरेस्ट रेट चल रहा था, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट था। तो उससे ये होता है कि जो बड़ा इन्वेस्टर है ना, बड़े इन्वेस्टर को आपको एक पॉइंट मिल जाता है कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कहाँ लगाना है। अब बड़ा इन्वेस्टर जो है बड़ा, वो अपनी अमाउंट को और कहीं भी नहीं लगाएगा। अपनी अमाउंट को अगर वो बैंक में रखता है तो बैंक तो ऑलरेडी उसको इतना प्रॉफिट दे रहा है पड़ा, उसको तो पैसे मार्केट में लाने की ज़रूरत ही नहीं है पड़ी। अगर वो अपने पैसे मार्केट में नहीं ले आता, बैंक में रखता है, बैंक उसी के पैसे पे आगे बिजनेस करती है। वही जो उसका पैसा है बैंक आगे लोन देती है, या बैंक आगे जैसे गाड़ियां वगैरह आपको लोन पे देती है, उस पे आप जो सा इंटरेस्ट रेट लगाती है। तो उसका सारा का सारा जो नुकसान होता है ना, वो एक छोटे रिटेलर पे होता है। जब कोई भी आगे से जब टैक्स बढ़ता जा रहा है ना, 22% तो स्टेट बैंक ने कमर्शियल बैंक को दे दिया ना, आगे जो छोटा बैंक है पड़ा, जो कमर्शियल बैंक आपका है पड़ा, जब उससे आप आगे आपसे कोई चीज़ ले रहा है तो अपना वो प्रॉफिट रख के फिर आगे देगा। तो उससे क्या है, रिटेलर जो है उसके ऊपर बोझ बढ़ता जाएगा। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इंटरेस्ट रेट जितना भी कम हो उतना ही हमारे लिए बेहतर है। सर इस इंटरेस्ट रेट से आप मुझे ये बताएं, स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ता है? वो तो आप ठीक कह रहे हैं, मतलब कि हाँ, उससे ये देखें ना, जब एक इन्वेस्टर है वो अपनी अमाउंट को बैंक में रखेगा तो बैंक उसको इतना प्रॉफिट नहीं दे रहा। बैंक उसको, पहले तो वो बैंक में रखते थे, बैंक उनको प्रॉफिट देता था और अच्छा भला प्रॉफिट देता था। जब बैंक से उनको प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा तो वही जो लोग हैं अपना पैसा निकालेंगे और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। जहां वो इतना प्रॉफिट बैंक से ले रहे थे, अब बैंक, आपको पता है कि मेरे ख्याल से आने वाले कुछ दिनों तक, कुछ अरसे तक हमारा डिजिट भी, जैसे अब इंडिया में 6% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, वो सिंगल डिजिट में है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा भी सिंगल डिजिट में आ जाएगा। ठीक है ना। तो सिंगल डिजिट में आता है तो फिर तो बैंक से तो कोई प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। लोग अपना पैसा उठाएंगे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप ये बताएं, इस टाइम आपकी जो स्टॉक मार्केट की जो मार्केट है वो आपकी बड़ी हाइप क्रिएट उसने की हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा वो हाइप पे है। तो काफ़ी सियासतदान भी ये कह रहे हैं कि एक आर्टिफिशियल हाइप है, ये एक बबल है, ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी फट जाएगा। ये सियासतदान सिर्फ अपना जो है नाम चमकाने के लिए ये सब कुछ कह रहे हैं। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? तला भाई, मैं तो समझता हूँ कि मैं इन बातों पे बिलीव बिल्कुल नहीं करता। वो एक किस्म की मार्केट है, एक किस्म की मार्केट है, उसमें बिजनेस चल रहे हैं पड़े। ठीक है ना। अगर हुकूमत ने ये स्टेप उठाया तो मेरे देखने में बहुत अच्छा स्टेप उठाया उन्होंने, और एक मार्केट हमारी को उन्होंने चलाने की तरफ, मुल्क को अच्छी तरफ, तरक्की की तरफ लेके जाने के लिए। वो तो आप ठीक कह रहे हैं, अच्छा स्टेप उठाया, लेकिन इस टाइम ये जो हाइप क्रिएट हुई है, क्या ये आर्टिफिशियल हाइप है, वक्ती तौर पे है? बाद में जैसे लोग ज़्यादा अपना पैसा डाल देते हैं स्टॉक मार्केट में, चीज़ आपकी हाइप पे चल जाती है, फिर बाद में निकाल लेते हैं। तो क्या इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? तला भाई, लोगों के पास और ऑप्शन ही कोई नहीं है पैसे रखने का। लोगों के पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है पड़ा। अब उनके पास 2 से 3 ऑप्शन है पड़े, या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं, ये आने वाले दिनों में ये डाउन हो जाएगी कि मजीद हाइप क्रिएट कर जाएगी?
یہ انشاءاللہ امید ہے کہ اس سال جو اب ماشاءاللہ 2025 شروع ہو گیا ہے، 2025 کے اینڈ تک یہ امید ہے کہ جو ہمارا اس وقت انڈیکس 1,16,000 پہ میرے خیال سے چل رہا ہے نا، تو 1,16,000 پہ اس وقت چل رہا ہے، اور یہ 2025 کے اینڈ تک میں امید کرتا ہوں کہ یہ 2 لاکھ کراس کر جائے گا۔ اچھا جی، تو سر آپ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ 2 لاکھ کراس کر جائے گا آپ کے 2025 کے دسمبر میں؟ اب یہ دیکھیں نا کہ حکومت آہستہ آہستہ انٹرسٹ ریٹ کم کرتی جا رہی ہے، کیونکہ پہلے آلریڈی آپ نے دیکھا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کتنا کم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر حکومت اسی طرح انٹرسٹ ریٹ کم کرتی جاتی ہے تو انویسٹر تو آلریڈی جتنا بھی پیسہ ہے وہ سارا اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتا جا رہا ہے۔ سر وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ تو دسمبر کی کلوزنگ تھی نا، تو دسمبر کی کلوزنگ میں وہ آپ کی ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی ہوگی انہوں نے۔ اچھا طلحہ بھائی، ایک میں آپ سے میں کہوں گا، یہ اکثر لوگ، آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا، لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ یار دسمبر کی کلوزنگ تھی، فلاں کلوزنگ تھی، فلاں کلوزنگ تھی۔ اب وہ جو کلوزنگ ہوتی ہے اس میں ایک انویسٹر نہیں ہوتا، اس کلوزنگ میں کوئی ایک انویسٹر نہیں ہوتا، بہت انویسٹر ہوتے ہیں، پاکستانی انویسٹر بھی ہوتا ہے، اوورسیز انویسٹر بھی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ کلوزنگ میں بھائی اگر ایک حکمران نے، ایک وزیر نے تو سارا پیسہ نہیں ڈالا کہ وہ آپ کی اتنی ہائپ کریٹ ہو گئی ہے، آپ کا انڈیکس اتنا بڑھ گیا ہے، وہ کسی ایک انویسٹر نے تو پیسہ نہیں ڈالا نا، وہ تو مختلف انویسٹروں نے پیسہ ڈالا ہے نا، اور مختلف انویسٹروں کے پیسے ڈالنے سے ہی آپ کی مارکیٹ نے اوپر گئی ہے۔ تو سر آج کل آپ کیا کہتے ہیں، یہ جیسے میری پیٹرولیم نے آج کل پچھلے دنوں کافی ایک مطلب پیک پکڑا ہے، اور پیٹرولیم سیکٹر آج کل آپ کا بہت اوپر جا رہا ہے، اس کے پیچھے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہو سکتی ہے، کیا اسٹڈی ہے آپ کی؟ طلحہ بھائی بات اس طرح ہے کہ پیٹرولیم سیکٹر جو ہے نا، انشاءاللہ آنے والے دور میں پیٹرولیم سیکٹر بھی اوپر جانے والا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس پہ پاکستان میں کافی ریسرچ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ کو پتہ ہے جیسے ہی ڈالر کا ریٹ کم ہوتا ہے تو یہ پیٹرولیم اور ایکسپورٹ کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، ان کے جو سا شیئرز اور ان کا جو سا پروفٹ وہ آٹومیٹکلی انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ان کی مارکیٹ میں ان کے جتنے بھی شیئر ہولڈر ہیں ان کے لیے تو یہ بہت اچھی گڈ نیوز ہوتی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی ڈالر نیچے گر رہا ہے تو یہ خود بخود پروفٹ جنریٹ شروع ہو جاتا ہے اس میں۔ تو ابھی آپ کیا سجیشن کریں گے ہمارے ویورز کو، ہمارے انویسٹرز کو، اس ٹائم پیٹرولیم سیکٹر میں کون سے شیئر پرچیز کرنا چاہیے؟ طلحہ بھائی میں اس وقت پیٹرولیم سیکٹر میں تو آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر میرے پاس 2 آپشن ہیں پڑے، اس میں ایک فوجی سیمنٹ آتا ہے، فوجی جو سا سیمنٹ کا سیکٹر ہے پڑا، کیونکہ آپ دیکھیں نا اب پاکستان میں کنسٹرکشن کا کام بہت تیزی سے شروع ہوا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سی پیک کا کام پہلے رکا ہوا تھا، آپ کے سامنے یہ عمران خان کے دور میں سی پیک کا کام کافی رکا ہوا تھا، سی پیک کا کام میں کافی وہ بھی تیزی آئی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کنسٹرکشن کے کام جتنے بھی ہیں اس میں کافی تیزی آ رہی ہے، تو کنسٹرکشن کا کام آگے آنے والے دنوں میں کافی تیز ہو رہا ہے، اور اس میں آپ کا جو سیمنٹ سیکٹر ہے یا آئرن سیکٹر ہے یہ بہت اوپر جا سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ میں نے ایک سٹی فارما کا شیئر جو ہے وہ بھی بہت ہاٹ پروڈکٹ ہے اس وقت، کیونکہ سٹی فارما کے پاس ماٹنڈو کمپنی جیسے ہے، انہوں نے اور کافی نئی چیزیں جو ان سے لوگوں کو متعارف کرائی ہیں۔ اب جیسے ایک ونٹو جینو کریم کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، پہلے آتی ہے، کافی پرانی ہے، ہر بندہ جانتا ہے ونٹو جینو کریم کو، مگر اب اس میں ونٹو جینو میں انہوں نے ایک ویٹو میکس کے نام سے نکال دیا ہے۔ اسی طرح ماٹنڈو کمپنی ایک نیوٹراسوٹیکل، جیسے کافی نیوٹراسوٹیکل کمپنیاں ہیں پڑی، مگر ماٹنڈو ایک نیوٹراسوٹیکل کی کمپنی ایک جو ان سے لے کے آ رہی ہے پڑی، اور بہت ہی کافی اچھی ہے، اور کافی اس کے سپلیمنٹ بھی اچھے ہوں گے، تو اس طرح کی ان کے اندر نا کافی تیزی آ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ سٹی فارما نے اب یہ پچھلے دنوں ریسنٹلی انڈیا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، اس میں ان کی کمپنیاں ہیں کافی، ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، ادھر سے پاکستان میں سامان جو ان سے ایکسپورٹ کریں گے، اور جو ان سے اس پہ بھی ان کا بزنس ہوگا۔ تو میرے دیکھنے میں یہ 2 شیئر جو ان سے کافی اس وقت ہاٹ پروڈکٹ ہے، فوجی سیمنٹ اور سٹی فارما۔ اچھا علی بھائی، مارکیٹ میں یہ بھی بہت سننے کو ملتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے یہ ایک جوا ہے، یہ ٹریڈنگ ہے، سٹے بازی ہے، اس پہ نہیں آنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ طلحہ بھائی بات اس طرح ہے، جوا وہ ہوتا ہے جو آپ کو ایک فکس ایک دیا جاتا ہے ریٹ، بھائی فار ایگزامپل جیسے ٹریڈنگ کرتے ہیں نا، تو جیسے کرپٹو کی ٹریڈنگ ہے، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ایک انڈیکس لگاتے ہیں نا تو اس کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ ریٹ اوپر جاتا ہے تو آپ کو 100 انڈیکس کا پروفٹ ہوگا، تو
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک پراپر پرافٹ بتا رہے ہیں لمٹ کہ آپ کو اتنا پرافٹ اس پہ دیں گے. مگر سٹاک مارکیٹ جو ہے بڑی اس میں ٹریڈنگ جو ہے ٹریڈنگ لوگ کرتے ہیں, مگر میں دیکھتا ہوں میرے دیکھنے میں یہ ہے کہ ایسے بزنس میں آپ انویسٹمنٹ کرو جیسے اب بینک ہیں پڑے کافی, ہاں بینکوں میں آپ بینک کے شیئر جو ہیں ان میں آپ انویسٹمنٹ نہ کرو, سود ہے, جوا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو دوسری کمپنی ہے یہ تو میرے دیکھنے میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایک پروجیکٹ ہے پڑا, ٹھیک ہے نا, اس میں کافی لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا تو ان کو جب وہ بزنس شروع ہو جائے گا چلنا, بزنس چل رہا ہے تو آپ سب کو پرافٹ کا شیئر تو ملتا جائے گا نا. اب وہ کوئی جوا نہیں ہے, اب 5 بندوں نے مل کے ایک بزنس بنایا ہے, 5 بندوں نے مل کے بزنس بنایا ہے اور وہ بزنس چل رہا ہے, ادھر سے جو پرافٹ ہو رہا ہے اس پرافٹ 5 بندوں کو جو ان سے شیئر کے طریقے سے ان کو جو ان سے بانٹا جا رہا ہے. تو میرے دیکھنے میں تو یہ کوئی جوا یا سود وغیرہ نہیں ہے. آج تک اس پہ کوئی ایسا آپشن بھی کسی نے نہیں, آبجیکشن بھی کسی نے نہیں لگایا نا, تو میرے دیکھنے میں تو یہ کوئی جوا نہیں ہے. اچھا علی بھائی, اس میں کوئی خاص پھر ٹریڈنگ کا بھی کنسیپٹ ہوتا ہے کہ اس میں صرف آپ نے چیز لے کے رکھ دینی ہے اور جب آپ کی اوپر جائے گی پھر سیل کر دینی ہے؟ اس میں کوئی ٹریڈنگ کا بھی کنسیپٹ ہوتا ہے کہ مطلب کہ کینڈل اوپر جا رہی ہے بیچ دو, نیچے آ رہی ہے اٹھا لو کے؟ طلب بھائی اس میں ایک یہ سین ہوتا ہے کہ کچھ سگنلز ہوتے ہیں جو لوگوں کو مل رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ جو ان کے بروکرز ہوتے ہیں وہ ان کو سگنل دے رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ چیز بالکل نیچے آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا. ہر چیز کا ایک پیک ہوتا ہے اور ہر چیز کا ایک جو سا نا لو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک چیز جب اپنا لو کراس کر جاتی ہے نا تو اس کو اس وقت خرید لیں, ٹھیک ہے نا. اب بعض اوقات اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اب کافی شیئرز ہیں پڑے میں نے دیکھے ہیں کہ وہ آپ کو منتھلی پروفٹ دے رہے ہوتے ہیں. اب جیسے سٹی فارما دیکھ لیں کہ یہ آپ کو ہر مہینے کی اگر آپ 15-16 کے بعد دیکھتے ہیں تو اس کا ریٹ کم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ دیکھتے ہیں 26-27 کے بعد اس کا ریٹ اوپر چلا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو اس وقت خریدتا ہے اور اس وقت سیل کرتا ہے ایک قسم کی شارٹ ٹرم ٹریڈنگ ہے, شارٹ ٹرم ٹریڈنگ ہے, بٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھا پرافٹ مل جاتا ہے. ہاں کچھ لوگوں کا یہ بھی کنسیپٹ ہوتا ہے کہ یار میں لے کے رکھ لوں اور میں سیل کروں اس کو سال بعد 2 سال بعد. ان کے لیے بھی بہت اچھا مارجن ہوتا ہے کیونکہ کچھ کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو ہر منتھلی بیسس پہ تو پرافٹ دے رہی ہیں بٹ آپ کو سالانہ اپریسیشن وہ علیحدہ دے دیتی ہیں. تو علی بھائی آپ کیا کہتے ہیں کہ منتھلی بیسس پہ یہاں سے ہم کیسے ارن کر سکتے ہیں اور سالانہ بیسس پہ جیسے اپریسیشن کے حوالے سے آپ نے کہا ہے تو وہاں کمپاؤنڈنگ کر کے ہم یہاں سے کیسے ارن کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں یہاں پہ انویسٹمنٹ اسٹریٹجی ہمیں اپلائی کرنی چاہیے؟ ہمیں یہی ہے نا کہ ہمارا ایک پراپر ایک بروکر ہونا چاہیے جو ہمیں سگنل دے, ٹھیک ہے نا. کافی بروکرز ہیں پڑے وہ آپ کو پراپر سگنل دیتے ہیں. نہیں تو ہمیں صرف سگنل پہ رہنا چاہیے کہ ہمیں اس پہ پراپر اسٹڈی بھی کرنی چاہیے جو شیئر ہم اٹھا رہے ہیں؟ طلب بھائی میں تو کہوں گا اگر آپ کوئی بھی شیئر اٹھاتے ہو نا سب سے پہلے تو آپ کو اسٹڈی کرنی چاہیے. اس کی ہم نے کیا اسٹڈی کرنی ہے, مطلب کہ شیئر کی, اس کی مطلب کہ جو شیئر اٹھا رہے ہیں جی تو اس کی ہم نے کیسے دیکھنی ہے کہ اس کی ورتھ کیا ہے, اس کی کتنی کیپیبلٹی ہے, کیا آپ اگر کوئی شیئر اٹھا رہے ہیں نا آپ نے اس کا پچھلے 5 سال کا ریکارڈ چیک کرنا ہے کہ پچھلے 5 سالوں سے یہ سالانہ اپریسیشن کیا دے رہا ہے, اس کا منتھلی کیا ہے, ہمیں اس کا بھئی کتنا پروفٹ یہ منتھلی دے رہا ہے اور اس کا کتنا والیوم سرکولیٹ ہو رہا ہے مارکیٹ میں, ٹھیک ہے نا. بعض اوقات کمپنی خود اپنا والیوم سرکولیٹ بھی کر دیتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے یہ 2 سے 3 چیزیں آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ جس میں آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کا پچھلے 5 سال میں کیا ریکارڈ ہے پڑا, 5 سال سے یہ آپ کو سالانہ کتنا پروفٹ دے رہا ہے, منتھلی آپ کو کتنا پروفٹ دے رہا ہے اور کتنا اس کا ریٹ پچھلے 5 سالوں میں انکریز ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ایک ایسی کمپنی ہے کہ آپ کو پچھلے 5 سالوں سے پروفٹ دے ہی نہیں رہی تو میرے خیال سے اس میں انویسٹمنٹ کر کے اور بیٹھ جانا اس انتظار میں یہ بے وقوفی ہے. نہیں تو پھر کیا اسٹریٹجی آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اپلائی کرنی چاہیے کہ ہم منتھلی بھی گین کر سکیں اور ہم کمپاؤنڈنگ کر کے مطلب کہ اس میں طلب بھائی یہ ہے نا کہ کچھ شیئر ایسے ہیں آپ ان کو اسٹڈی کریں پراپر, ٹھیک ہے نا. آپ کو وہ منتھلی آپ کو پتہ چلے گا, آپ اس کی ساری اسٹڈی جب کریں گے نا آپ پورا اس کا ایک پیراگراف کھولیں گے, آپ اس کو دیکھیں گے کہ اس نے پچھلے 5 سالوں میں کیسے کیسے ہمیں کتنا پروفٹ دیا ہے تو وہ سارا کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ ایک دفعہ اس کا پیراگراف کھول کے دیکھیں گے کہ یار یہ پچھلے 5 سالوں سے اس کی کلوزنگ سال کی کس منتھ میں ہو رہی ہے. ضروری نہیں کہ یہ جو اسٹاک ایکسچینج کے کافی گروپس ایسے ہیں
ان کی ضروری نہیں کہ دسمبر میں ہی کلوزنگ ہوتی ہے. کچھ ایسے گروپ ہیں جن کی سپٹمبر میں کلوزنگ ہو جاتی ہے, وہ آپ کو سپٹمبر میں اپریسیشن دے دیتے ہیں, کوئی اکتوبر میں دے دیتے ہیں, کوئی اگست میں دے دیتے ہیں. تو ان کے ایک مختلف منتھ ہوتے ہیں. آپ جب اس کو دیکھیں گے, ریسرچ کریں گے پیراگراف پہ, تو آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا. تو علی بھائی اس میں ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے, کافی شیئرز ایسے ہوتے ہیں کمپنیز جس کے شیئر بہت زیادہ کم ہوتے ہیں, اور کافی کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جس کے شیئر بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ہمیں کس کو پریفر کرنا چاہیے, اس کمپنی کو جس کے شیئر زیادہ ہیں یا اس کمپنی کو جس کے شیئر کم ہیں؟ طلعت بھائی اصل میں کچھ ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا شیئرز کم ہوتے ہیں, جن کے شیئرز کم ہوتے ہیں اس پہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپنیاں کافی پرانی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کے لوگوں نے شیئر آلریڈی ہولڈ کیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جن کے شیئر زیادہ ہوتے ہیں نا, ان میں یہ ہوتا ہے کہ روزانہ بیسس پہ ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. بھئی آج میں نے 100 شیئرز خریدے ہیں نا, کل مجھے پروفٹ ہو رہا ہے, میں سیل کر رہا ہوں, اس کا والیوم سرکولیٹ ہو رہا ہے. جن کے شیئرز کم ہوتے ہیں میرے خیال سے ان کو اٹھانا نہیں چاہیے, وہ تھوڑا رسکی ہوتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل ایک شیئر اٹھا لیا ہے, ٹھیک ہے نا, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہی آلریڈی اس کے شیئر سرکولیٹ نہیں ہو رہے, نیچے مائنس میں آ رہا ہے نا, تو اس کے شیئر سرکولیٹ نہیں ہو رہے. جن کے شیئر سرکولیٹ ہو رہے ہیں وہ پرافٹ میں جا رہا ہے, تو ان کے شیئر سرکولیٹ ہو رہے ہیں نا. تو ہمیں اس چیز پہ فرسٹ آف آل ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے, مائنڈ میں رکھنا چاہیے, جو کمپنیاں جن کے شیئر زیادہ ہوتے ہیں ہمیں ان کو پہلے پریفر کرنا چاہیے. اچھا علی بھائی آپ نے 2 شیئرز کے حوالے سے بتایا, ایک سٹی فارما اور دوسرا فوجی سیمنٹ. جی, تو آپ سٹی فارما کو کیا پریفر کرتے ہیں کہ اس کو کس ٹائم اٹھانا چاہیے, اور فوجی سیمنٹ کو کس ٹائم اٹھانا چاہیے, اور یہ آپ کو منتھلی کتنا دے سکتے ہیں, اور کمپاؤنڈنگ میں ہم رکھیں تو کمپاؤنڈنگ ہم کتنے ایئر کی کریں, اور اس کتنا میں وہاں سے وہ پروفٹ دے سکتے ہیں؟ طلعت بھائی فوجی سیمنٹ جو ہے نا, اس کا جو ہائی چل رہا ہے نا, ہائی اس وقت آل ٹائم ہائی جو اس نے لگایا وہ 42 روپیز کا لگایا 1 شیئر. تو میرے دیکھنے میں اس وقت اس کو ہمیں اٹھا لینا چاہیے. 34 سم تھنگ پہ چل رہا ہے اس کا ریٹ, 34 پہ چل رہا ہے. تو میرے خیال سے آنے والے شاید 1-2 دنوں میں شاید اس کا ریٹ اور کم ہو جائے. 32 پہ فوجی سیمنٹ کو اٹھانا چاہیے, 32 سے 33 کے راؤنڈ اباؤٹ, اور 42 میں اس کو سیل کر دینا چاہیے, 42 سے 40 کے راؤنڈ اباؤٹ. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شیئر کے پیچھے ہمیں میرے خیال سے کہیں 25-26% بچ رہا ہے نا, تو اگر ہم دیکھیں اتنا تو ہمیں کوئی بینک بھی نہیں دے رہا طلعت بھائی, 25-26% ہمیں کوئی بینک پرافٹ نہیں دے رہا جو ہمیں ایک جون سا اسٹاک ایکسچینج کا ایک شیئر ہمیں پروفٹ دے رہا ہے. سیم یہی کنڈیشن ہے سٹی فارما کی. اگر آپ وہ اٹھاتے ہیں 65 سے 67 کے راؤنڈ اباؤٹ, اگر آپ اٹھائیں اس وقت آپ اٹھا سکتے ہیں اس کو, اور آپ نے وہ 75-76 کے راؤنڈ اباؤٹ اس کو سیل کرنا ہے, تو اس میں بھی آپ کو 18 سے 19% کا پروفٹ اس میں بھی آپ کو منتھلی ہو جائے گا. نہیں تو آپ کیا کہتے ہیں, منتھلی یہ ہمیں 25% یہ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں, اگر ہم اس کو تقریباً کمپاؤنڈنگ کرتے ہیں 5 سال کی, تو یہ ہمیں کئی گنا میں یہاں سے پروفٹ گین کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. تو آپ کیا سجیشن کرتے ہیں؟ اچھا اس میں کیا یہ جو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے, تو ہمیں یہ سٹارٹ کہاں سے لینا چاہیے, مطلب کتنی انویسٹمنٹ سے ہمیں سٹارٹ لینا چاہیے, اس کی پورٹ فولیو میں کتنا بنانا چاہیے؟ طلعت بھائی آپ کسی چیز میں بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا, تو ہمیشہ کوئی بھی مارکیٹ ہے, چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ ہے یا چاہے کرپٹو کی مارکیٹ ہے, اینی ون کوئی بھی مارکیٹ ہے نا, ہمیشہ سٹارٹ تھوڑے پیسوں سے آپ کو کرنا چاہیے, کیونکہ آپ نے پہلے تھوڑا انویسٹمنٹ کرنا ہے. انویسٹ تھوڑا کرنا ہے, سمجھنا زیادہ ہے. آپ تھوڑا انویسٹمنٹ کرو گے, زیادہ سمجھو گے, آپ کو پتہ چلے گا مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آہستہ آہستہ کر کے پیسوں کو لگانا چاہیے. اکثر لوگ یہ بے وقوفی کرتے ہیں, جی ₹1,00,000 ڈالا نا, کسی نے بتایا جی فلاں میں انویسٹمنٹ کر دو, لاکھ پورا کا پورا لاکھ انویسٹمنٹ کر, کل کو اس کا ریٹ نیچے آیا پڑا, لو جی وہ سال پورا بیٹھا ہے, اس کا ریٹ اوپر نہیں جائے گا تو وہ نہیں جائے گا. اگر اس میں 20,000 آپ نے ایک شیئر میں انویسٹمنٹ کیا ہوتا, وہ نیچے چلا گیا ہوتا, اس میں سے آپ نے 30 کسی اور میں کیا ہوتا, تو شاید اس کا نقصان بھی آپ کا اس میں جون سا پورا ہو جائے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک میں ہی ساری انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے, مختلف پارٹس میں آپ کو جون سا مختلف چیزوں میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. چلیے بھائی آپ کیا دیکھتے ہیں اس ٹائم, آپ ہمارے ویورز کو کیا سجیشن دیتے ہیں جو اسٹاک مارکیٹ میں جنہوں نے انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے یا کرنے کا سوچ رہے ہیں, ان کو آپ کیا سجیشن دیتے ہیں؟ کیا مارکیٹ میں لوگ مسٹیکس کر رہے ہیں جن کو مطلب کہ کوئی آپ ان کو سجیشن دینا چاہیں, کوئی ریکمنڈیشن دینا چاہیں تو وہ کائنڈلی پلیز.
میں یہی کہوں گا کہ جو لوگ اسٹاک مارکیٹ میں جنہوں نے انویسٹمنٹ بھی کیا ہوا ہے اور وہ کافی ٹائم سے ان کی انویسٹمنٹ ہے اور پرافٹ نہیں ہو رہا، تو وہ ایک اپنے اچھے جو سا بروکر کا کنسلٹنٹ کا انتخاب کرے، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ ان کو اچھا گائیڈ کر سکے، اچھا گائیڈ کرے اور وہ بھی اس میں سے پروفٹ جنریٹ کرے۔ جی اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے کوئی اسٹاک مارکیٹ کے ریگارڈنگ تو آپ ضرور اس کو کمنٹ کریں، کوئی سجیشن ہے کوئی ریکمنڈیشن ہے تو ضرور آپ کمنٹ کریں، تاکہ کہ نیکسٹ جو ہماری پوڈ کاسٹ ہو محمد علی جویہ صاحب سے، تو انشاءاللہ وہ جتنے بھی آپ کے کوشچنز ہیں وہ سارے ان سے ریز کر سکیں اور ان سے ان کے جواب لے سکیں اور وہ آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ تو دیں ہمیں اجازت، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں۔ اللہ حافظ۔